क्रिसमस मुबारक, क्रिसमस मुबारक, क्रिसमस मुबारक, क्रिसमस मुबारक। करिया करिया नूर है छाया, इब्ने खुदा चरनी में आया। जारी हुआ है फजल का चश्मा, महरो वफा का पैकर आया। रोशन रोशन अर्श फरश हैं, सब अंधेरे भाग उठे हैं। सोए हुए अब मुकद्दर सबके, उसके दम से जाग उठे हैं। जुल्मत के सब दाग मिटे हैं, जुल्म के दामन चाक हुए हैं। नफरत के सब बुर्ज गिरे हैं, प्यार का ऐसा तेशा लाया। खुदावंद यसु अल मसीह इब्ने खुदा के नाम से आप सबको शालोम। क्रिसमस का पैगाम आप सबके लिए, जो हमारे लिए बहुत बड़ी रोशनी, निजात, क़ुव्वत, तसल्ली का बायस है। मुक़द्दस यूहन्ना की इंजील 3 बाब 16वीं आयत। क्योंकि खुदा ने दुनिया को ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। ये आयत तकरीबन हर एक मसीही को ज़ुबानी आती है। इस पर हम गौर करेंगे। नंबर 1 खुदा, नंबर 2 दुनिया को, नंबर 3 प्यार, नंबर 4 इकलौता बेटा, नंबर 5 जो कोई ईमान लाए, नंबर 6 हमेशा की जिंदगी पाए। तो इसकी रोशनी में हम क्रिसमस का पैगाम सुनेंगे। इस खूबसूरत जो गिफ्ट है, पैक है, इसको खोलें, इसको अनपैक करें और इसमें से बहुत बड़ा खजाना आपको मिलेगा। सबसे पहले खुदा जो जिस तक कोई शख्स पहुंच नहीं सकता है, जो कि टोटली अदर है, मुकम्मल तौर पर इंसानों से फ़र्क है, ट्रांसेंडेंस है, वो कुद्दूस है, वो पाक है, कादिर मुतलक है, उस खुदा की, बनी इसराइल के खुदा की हम बात कर रहे हैं। इसराइल का खुदा जो बाइबल में अपना आप वो जाहिर करता है। सो खुदा ने, जो दुनिया का खालिक और मालिक है। बाइबल की पहली आयत ही इससे शुरू होती है, इब्तिदा में खुदा ने आसमान और ज़मीन को खल्क़ किया। इन्हीं अल्फाज के साथ हम रसूलों का अकीदा पढ़ते हैं। मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप पर, जो आसमान और ज़मीन का खल्क़ करने वाला है, पैदा करने वाला है। तो ये उस खुदा की बात हो रही है, दुनिया के खुदा नहीं। वो खुदा जो कुल कायनात का खल्क़ करने वाला है, जो कुल कायनात को हस्ती में लाता है, पैदा किया है जिसने हर चीज़ को, वो खुदा दुनिया को, अब पहले खुदा की ज़ात पर हमने गौर किया मुख्तसर तौर, अब दुनिया पे, ये दुनिया के लिए लफ्ज़ है कॉस्मोस। गौर करें कि खुदा ने तकवीन में जो कुछ बनाया, इस दुनिया को उसने कहा अच्छा है। खुदा ने सितारे बनाए, परिंद चरिंद, कीड़े मकोड़े, हर चीज़, इंसानों को, जानवर, हर चीज़, और उसने कहा अच्छा है। सो दुनिया अच्छी। और जब इंसान को बनाया उसने कहा बहुत अच्छा। लेकिन ये दुनिया गुनाह की वजह से बिगड़ गई। दुनिया का चेहरा बिगड़ गया, इंसान का चेहरा बिगड़ गया। खुदा ने इंसान को अपनी शक्ल और सूरत पर बनाया था। तो ये दुनिया, आप उस दुनिया की बात कर रहे हैं जो गुनाह की वजह से टूट फूट गई है, जो गुनाह की वजह से तबाह हो चुकी है, जिसमें मौत है, जिसमें गुनाह है, जिसमें तशद्दुद है, जिसमें झगड़े हैं, जिसमें लड़ाइयाँ हैं, जिसमें खुदगर्जियाँ हैं, जिसमें अना है, जिसमें लोग, इंसान अपनी ताकत पर भरोसा करता है। ऐसी दुनिया जिसमें लोग एडिक्शन का शिकार हैं, ऐसी दुनिया जिसमें लोग गुनाह की कैद में हैं, गुनाह के पिंजरे में हैं, गुनाह की जंजीरों में जकड़े हुए हैं हर लिहाज से। वो दुनिया जो गुनाह की दुनिया है,
اور جنہوں نے شیطان کو اپنا مالک مان لیا ہے، اور ہر طرف افراتفری، بھوک، افلاس، جنگ، تشدد، بیماریاں، ٹینشن، بے چینی، ڈپریشن، دکھ، تکلیفیں، اس دنیا کی بات کر رہے ہیں جو ظلم اور تشدد کی دنیا۔ دیکھیں دنیا کو، ہر طرف دنیا دیکھیے، اور اس وقت سے آج تک یہ دنیا جو خراب دنیا ہے، جو خراب ہو چکی ہے، جس کو خدا نے خلق کیا تھا خوبصورت، اچھا، لیکن اب یہی دنیا برباد ہو چکی ہے۔ دیکھیے خدا اپنی مخلوق کو پیار کرتا ہے، ہاں جی، اس دنیا کو اس نے بنایا، سب کچھ بنایا، اس لیے اس بگڑی ہوئی دنیا، ٹوٹی ہوئی دنیا، تباہ شدہ دنیا کے اندر خدا آتا ہے۔ خدا نے دنیا کو، اس دنیا کی بات ہو رہی ہے، اس دنیا کو پیار کیا، بگڑی ہوئی دنیا کو، ٹوٹی ہوئی دنیا کو، گناہ آلودہ دنیا کو، گندی دنیا کو، اور اس دنیا میں جہاں تاریکی، اندھیرا، گناہ، اس دنیا میں خدا کود پڑا۔ خدا نے اس دنیا کو پیار کیا۔ تو میسج ہے، آپ کہہ سکتے ہیں اوہ میں بڑا گناہ گار ہوں، ہاں تو مجھے خدا نہیں پیار کرتا۔ یہی کوالیفیکیشن ہے خدا کی محبت کی۔ خدا گناہ گار دنیا میں اترا ہے، اس دنیا کو پاک کرنے کے لیے، رہائی دینے کے لیے، ریسکیو کرنے کے لیے، جکڑیوں کو آزاد کرنے کے لیے۔ ہاں جی، اگر آپ کہتے ہیں میں گناہ گار ہوں تو مجھے خدا نہیں پیار کرتا، یہ شیطان کا جھوٹ ہے۔ خدا گناہ گار دنیا میں اترا ہے، دنیا کو اس نے پیار کیا، اس بگڑی ہوئی دنیا کا۔ گناہ گار آپ بھی اس میں شامل ہیں، میں بھی، ہم سب۔ دیکھیے یہ دنیا اپنی طاقت سے اس گناہ سے نکل نہیں سکتی ہے، اپنی طاقت سے نہیں۔ کرسچینٹی جو ہے، مسیحیت، ایک نجات کا مذہب ہے، سیلویشن ریلیجن ہے۔ دوسرے لوگ بات کرتے ہیں خود خدا تک پہنچنے کی، خود کوشش کرنے کی، لیکن کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ بائبل کا خدا کون ہے؟ خدا انسان تک پہنچا ہے، یہ بات ہے ساری بائبل کی، انسان کا نہیں، خدا کا انسان تک پہنچنا۔ خدا جو قادر مطلق ہے، قدرت رکھتا ہے، جاہ و جلال کا بادشاہ، وہ بگڑی ہوئی دنیا، گناہ آلودہ دنیا تک پہنچتا ہے، کیونکہ وہ اس مخلوق کو پیار کرتا ہے، دنیا کو پیار۔ اس لیے ریسکیو کرنے کے لیے خدا انسان بنتا ہے۔ یہ ہے انکارنیشن، کلمہ متجسد ہوا اور ہمارے درمیان رہا، گناہ گار دنیا کو پیار کیا۔ پیار کیا ہے؟ خدا کی محبت کے لفظ آیا ہے اگاپے۔ خدا وہ محبت کرتا ہے جو سیکریفائس کرتی، جو قربانی، یہ بہت بڑی قربانی ہے، خدا کا انسان بننا۔ خدا نے دنیا کو پیار کیا۔ یہ اس کی محبت کیسے ظاہر ہوتی ہے؟ دیکھیے کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ ایسا پیار کیا، یہ ہے پیار خدا کا، سیکریفائس، آخری حد تک، حلیمی، سب کچھ۔ جو سچا پیار ہوتا ہے نا، اس کے لیے ہم سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ جو جھوٹا پیار ہوتا ہے اس کے لیے کچھ بھی نہیں کرتے۔ یہ سچا پیار ہے خدا کا۔ تو پولس رسول کہتا ہے یسوع سے اس وقت ہمارے لیے مر گیا جب ہم ہنوز گناہ گار ہی تھے۔ کسی اچھے انسان کے لیے بھی کوئی جان نہیں دیتا ہے، لیکن برے انسانوں کے لیے اس نے جان دی ہے۔ یہ ہے خدا کی محبت، آخری حد تک خدا ہمیں چھڑانے کے لیے چلا جاتا ہے۔ پولس رسول کہتا ہے وقت پورا ہوا، خدا نے اپنے بیٹے کو دنیا میں بھیج دیا جو عورت سے پیدا ہوا۔ جی ہاں، خدا کا بیٹا، خدا سے نکلا ہوا، خدا سے نکلا ہوا خدا کا بیٹا ہی ہے۔ جی ہاں، وہ کوئی اس کی الگ ذات نہیں، ان کا باپ اور بیٹے کا جوہر ایک ہی ہے۔ جی ہاں، جیسے دیکھیں انسان کے بچہ انسان ہی ہو سکتا ہے، جانور کا بچہ جانور ہی ہو سکتا ہے، اس طرح خدا کا بیٹا خدا ہے۔ وقت پورا ہوا، خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا، وہ انسانی جسم اس نے لے لیا۔ سو خدا انسان بنا ہے، دی ادر وے راؤنڈ نہیں، خدا انسان تک پہنچا ہے، انسان
نہیں جسم لے لیا، کلمہ مجسم، خدا نے جسم لے لیا، انسانی جسم، اور کمواری کے ذریعے اس نے یہ جسم لیا، کمواری کے ذریعے وہ خدا پیدا ہوا، اس دنیا میں انسانی جسم اس نے لیا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ بہت بڑی خدا کی محبت ہے۔ یہاں دیکھیے خدا کی محبت پھر کہ کہاں خدا بالکل فرق ہے اور وہ انسانی ذات اپنا لیتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم انسان ہیں، پہلے تو ہم کر نہیں سکتے ہیں، اور اس کے ہم اگر مثال دے رہا ہوں کر سکتے ہوتے، آپ کو کہتے کہ آپ جانور بن جائیں، کبھی بھی نہیں بنیں گے۔ آپ گائے بن جائیں، آپ بکری بن جائیں، یا کوئی اور جانور بن جائیں، ہم نے کبھی بھی نہیں چینج کریں گے، ہم کبھی بھی نہیں، کیونکہ انسان کی نیچر جانور کی نیچر سے فرق ہے۔ آپ اسی مثال کو لے لیں، خدا کی نیچر انسان کی نیچر سے فرق ہے۔ خدا کا انسان بننا یہ بہت بڑی حلیمی ہے، بہت بڑی۔ پولس رسول کہتا ہے کہ اس نے خدا ہو کر خدا کی ذات میں رہنا غنیمت نہ جانا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا، بلکہ انسانی غلام کی شکل اختیار کر لی، اور پھر لکھا ہے موت، بلکہ صلیبی موت تک فرما بردار رہا۔ یہ ہے ہمارا خدا، اپنی اس ذات کو خالی کر کے، یہ نہیں ہے کہ اب وہ خدا ہونا چھوڑ دے، لیکن اس اپنی شان و شوکت کو خالی کر کے محدود بن گیا، محدود بن گیا، انسان بن گیا۔ یہ ہے خدا کی محبت۔ دیکھیں دنیا میں بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے بادشاہ، وہ غریبوں کو تو پہنچتے نہیں، کہ خدا ہم تک پہنچا جو سب سے بڑا ہے، وہ اس انسان تک جو گناہ میں جکڑا ہوا ہے اس تک پہنچا ہے۔ مقدس لوکا انجیل میں اس بیان کرتا ہے کہ اس وقت مردم شماری تھی، کیسر اوگسطس کی طرف سے فرمان نکلا، اس ساری آبادی کے لوگوں کے نام لکھے جائیں۔ یوسف اور مریم جاتے ہیں بھائی بیت الحم میں، اپنے بائی گاؤں میں، بائی شہر میں سفر کرتے، وہاں پر غلام بتاتے ہیں ان کے لیے سرائے میں جگہ نہیں ہے، اور بچے کی صورت اختیار کر لینا، اور پھر چرنی میں رکھا جانا، پھر وہی یسوع ہیکل میں نظر کیا جاتا ہے، پھر وہی یسوع جب بڑا ہوتا ہے بپتسمہ لیتا ہے، وہی یسوع جب بڑا ہو کر منادی شروع کرتا ہے، مشن شروع کرتا ہے، توبہ کرو خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی، یہ یسوع، اور پھر گناہ گاروں کے ساتھ کھانا کھانا، گناہ گاروں کے ساتھ ملنا، اس کا کلام اختیار کے ساتھ، یہی خدا جو انسان بنا ہے مصلوب ہوا۔ یہ بہت بڑی جنگ شیطان کے ساتھ، گناہ کے ساتھ، سب کو جکڑے ہوئے کو آزاد کرنے کے لیے یہ یسوع صلیب پر مر گیا، اور پھر کہانی وہاں نہیں ختم ہوئی، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ یہ ہے یسوع جو خدا ہے۔ یہ خدا جو خالق اور مالک ہے، جس نے دنیا کو پیار کیا ہے اور اس پیار کی خاطر اپنے بیٹے کو بھیج دیا ہے، بیسٹ اس نے اپنا آپ دے دیا، اکلوتا، یعنی کہ بہت سے بیٹے ہیں، ایک ہی ہے، اور اسی کو اس نے بھیجا اس دنیا، تاریخ دنیا میں، گناہ گار دنیا میں۔ یہ دیکھیں اس کی محبت۔ اور پھر اگر خدا نے ایسا کیا ہے تو پھر یہ خدا کی محبت کا رسپانس، جواب ہم نے کیسا دینا ہے، وہ اس آیت میں درج ہے، جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو۔ اب بغیر ایمان کے خدا پسند نہیں کرتا ہے، بغیر ایمان کے خدا پسند نہیں ہمیں کرتا ہے۔ رسپانس کرنا، دل کو کھولنا، سرنڈر کرنا، اپنا آپ اس کے سپرد کر دینا کہ تو ہی میرا خداوند ہے، تو ہی اکیلا قدوس ہے، تو ہی خداوند ہے۔ اس یسوع پر ایمان لانا جو آسمان سے نیچے اترا ہے، جو کلمہ مجسم ہوا ہے، اس پر ایمان لانا یعنی اپنے آپ کو مکمل طور پر اس کے سپرد کر دینا، اس کو زندگی دے دینا۔ اس کے بغیر ہماری نجات ہو نہیں سکتے۔ خدا نے یہاں کیا ہے، اب پوری طاقت سے، پورے دل سے، پوری جان سے، عقل سے اس کو پیار کرنا، یہ ایمان ہے۔ ایمان کا اظہار، ایسا ایمان جس میں عمل شامل ہے، زبانی نہیں کہ یسوع مسیح میرا شخصی نجات دیندا، باقی جو کچھ مرضی کرتے نہیں۔ اس ایمان کا رسپانس
کہ ہم مکمل طور پر خدا کی تابعداری میں روح بدن جان دے دیں، کہ ہماری سوچ خدا کے تابع، ہمارا سننا خدا کے تابع، ہمارا بولنا خدا کے تابع، ہمارا سوچنا خدا کے تابع، ہمارا کھانا پینا خدا کے تابع، ہمارے پیسے خدا کے تابع، ہمارے عہدے خدا کے تابع، ہماری شہرت خدا کے تابع، ہمارا جو کچھ بھی ہے خدا کے سپرد کرنا، سرنڈر کرنا مکمل طور پر۔ یہ ویسے لفظی طور پر سجدہ کرنا یہ بہت آسان ہے، یہ بہت آسان ہے، جتنی مرضی کرتے رہو۔ مقدس مرکز جو انجیل نویسہ اپنے الفاظ انجیل کیسے شروع کرتا ہے؟ یسوع مسیح ابن خدا کی انجیل کا شروع۔ یہ بڑے انقلابی الفاظ ہیں اس زمانے میں۔ مقدس مرکز روم میں انجیل لکھتا ہے جب پطرس اور پولس رسول شہید ہو گئے، اس جگہ پر جہاں رومی شہنشاہ کا تخت ہے، جہاں پر رومیوں کی پاور ہے، اور جہاں پر مسیحیوں کو شہید کیا جاتا تھا اس بات کے لیے کہ نہیں، قیصر بادشاہ پوریوس ہے، خداوند ہے۔ مقدس مرکز اس کے خلاف لکھتا ہے، کہتا ہے وہ نہیں، بلکہ وہ جسے قیصر بادشاہ نے مصلوب کیا اور خدا نے اسے زندہ کیا، وہ کوریوس ہے، وہ خداوند ہے۔ اور مقدس مرکز یہ خداوند یسوع مسیح ابن خدا کی انجیل کا شروع۔ انجیل لفظ قیصر بادشاہ جب کسی ملک کو فتح کرتا تھا تو وہ خوشخبری سنانے کے لیے ایونجلسٹ بھیجتا تھا، یو انگیلیم، خوشخبری۔ مقدس مرکز لکھتا ہے کہ یسوع مسیح فاتح ہے، اس نے گناہ پر فتح پائی، موت پر فتح پائی، وہ اس پر ایمان لانا، جیسے وہ صوبیدار انجیل کے آخر میں، مقدس مرکز کے آخر میں کہے بے شک یہ آدمی خدا کا بیٹا ہے، یہ خدا کا بیٹا ہے، جبکہ وہ قیصر بادشاہ کو خدا کا بیٹا کہتے تھے۔ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے۔ یہ رسپانس آپ کا بہت ضروری ہے، ایمان رکھنا، خداوند یسوع مسیح کو زندگی دے دینا کہ تو ہی میرا خداوند ہے، تو ہی اکیلا قدوس ہے، تو ہی سب کچھ ہے۔ اور پھر ہمارے ذریعے خدا کی بادشاہی اس دنیا میں قائم ہوتی ہے، ہم دنیا کا نور بن جاتے ہیں، زمین کا نمک بن جاتے ہیں۔ یہ ہے اس کے بیٹے پر ایمان لانا۔ یہ نہیں ہے کہ بس لفظی یسوع مسیح میرا شخصی نجات دہندہ، باقی جو مرضی کرتے رہو، نہیں، ہم بلائے گئے، خدا انسان بنا۔ دیکھیں یہ ہم نے دیکھا ہے، خدا نے دنیا کو پیار کیا، اپنے اکلوتے بیٹے کو بھیج دیا، خدا انسان بنا تاکہ ہم خدا بن سکے، یعنی یسوع مسیح کی مانند بن جانا۔ روح القدس ہمیں مسیح کی مانند بناتا ہے۔ صرف نیک انسان ہونا نہیں، بہت سے نیک انسان ہیں جو مسیح پر ایمان نہیں لاتے، وہ بھی نیک ہیں، لیکن خدا کی مانند بننا یہ آپ کا بلاوا ہے۔ مقدس ہونا، خدا پاک ہے، تم بھی پاک ہو جاؤ، کمپلیشن کی طرف، کاملیت کی طرف سفر کرنا، ایک ایک چیز گناہ ہماری زندگی میں ذرا بر نہ ہو، یہ ہے خدا کی مانند بننا۔ کیا کرتے ہیں کہ ہر کرسمس کے موقع پر بس نئے کپڑے پہن لیے، اچھا کھانا کھا لیا، مووی دیکھ لی، گپ شپ لگا لی، ٹھیک ہے، یہ چیزیں اچھی ہیں، کیوں نہیں، فیملی کرسمس، لیکن اگر صرف کہو کہ صرف یہی کرسمس ہے تو یہ کرسمس نہیں ہے۔ کرسمس توبہ ہے، اس خدا کے بھیجے ہوئے خدا کے بیٹے پر ایمان لانا، توبہ کرنا، خدا کو زندگی دینا تاکہ ہم خدا کی مانند بن جائیں۔ یہ ہے کرسمس، آپ کو دیکھ کر ساری دنیا تک روشنی پہنچے۔ تو سوچنا ہے کون کون سے گناہ ہیں، توبہ کرنا، خداوند یسوع مسیح کو زندگی دینا، اور اس کی پاک کلیسیا میں، الگ نہیں، خدا نے ہمیں جوڑا ہے، پاک کلیسیا میں شامل کیا، اس کے ساتھ مل کر کام کرنا، کیونکہ کلیسیا مسیح کا بدن ہے، اس جسم کے ہم حصہ ہیں۔ پھر لکھا ہے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ جی ہاں، یہ ہے کلائمیکس، یہ ہے ہمیشہ کی زندگی۔ اور ہمیشہ کی زندگی کیا ہے؟ یہ ہم پڑھتے ہیں مقدس یوحنا کی انجیل، اس کا 17واں باب اور اس کی 3 آیت میں لکھا ہے کہ اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ اکیلے سچے خدا کو اور تیرے بھیجے ہوئے یسوع مسیح کو جانے۔ یعنی خدا کو جاننے سے مراد یہ ہے انٹیمیٹ ریلیشن شپ، ایک ہو جانا خدا کے ساتھ، گہرے تعلق میں، خدا کی محبت میں ڈوب جانا، خدا میں ایک ہو جانا، تاکہ کوئی دوری نہ رہے، خدا کے ساتھ سیر کرنا جیسے آدم سیر کرتا تھا، ٹو بی آن لائن ود گاڈ، ہر چیز خدا کے
रफ्तार के साथ, खुदा की ताबेदारी में होना, एक हो जाना खुदा के साथ, ये हमारी मंजिल है, यहाँ तक पहुँचना है। तो गोया इस क्रिसमस के पैगाम पर हमने गौर किया कि खुदा ने दुनिया को ऐसा प्यार किया। हमने खुदा पर मुख्तसर गौर किया, दुनिया पर गौर किया, खुदा के प्यार पर गौर किया, इकलौते बेटे पर गौर किया, और फिर हमेशा की ज़िंदगी पाएँ। मेरी दुआ है कि ये क्रिसमस आपके लिए बाकी हमेशा की ज़िंदगी का बायस बने। आप गुनाहों से तौबा करें, यीशु मसीह पर ईमान लाएं, उसकी पाक कलीसिया के साथ मिलकर उसके मिशन को जारी रखें। खुदावंद आप सबको कसरत से बरकत दे। आप सबको क्रिसमस मुबारक हो।